इस वक्त शालीमार रेडियो के इस फोरम में डॉक्टर अरसलुल इस्लाम साहब अरसलवान और हमारे कुछ साथी जो कुछ यहाँ के हैं, कुछ पाकिस्तान से आए हैं, हम इकट्ठे हुए हैं एक चीज़ करने के लिए कि जो पाकिस्तान में एक एनार्की की सिचुएशन है इस वक्त। लोग एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं कि इस सिचुएशन को किस तरह से ठीक किया जाए। ना तो फौज ठीक कर सकी है, ना ही पॉलिटिकल पार्टियाँ, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त ऐसी नज़र नहीं आ रही कि जो कि इस सिस्टम को देर पा ठीक कर सके। मगर हमें एक उम्मीद की किरण इस वक्त नज़र आ रही है। डॉक्टर अरसलुल इस्लाम साहब जो हमारे दरमियान बैठे हैं, उनसे मैं यही क्वेश्चन करूँगा कि आप बताएं कि इस बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में और इस सिस्टम को आप कैसे डिफरेंट हैं और इसको किस तरह से आप लॉन्ग टर्म आप इसको ठीक कर सकते हैं। देखें जी, शुरू करता हूँ इस बात से, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, ना मेरी कोई सियासी बैकग्राउंड है, और ये जो हमने पार्टी बनाई ये खालिस आप जानते हैं कि हमने जिस वक्त कुरान करीम के लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया है, तो उस कुरान के लेक्चर्स को जो था बड़ा ज़रूरी था। जो लोग सुनते थे उन कुरान के लेक्चर्स को, वो कहते थे कि जी अमली तौर पे आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब वो लोग कुरान सुनते हैं कि कुरान एक निज़ाम के क़याम की बात करता है, वो निज़ाम है, तो वो कहते हैं कि जी ये बातें तो हमने बहुत सुनी हैं, आप अमली तौर पे क्या कर रहे हैं। एक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा जी ये हुक्म है आक़िमुस सलात, उठो कायम करो, तो आप ऐसा उठते क्यों नहीं है, लेट्स डू समथिंग। सो बिल्कुल उस अज़्म को पेश नज़र रखते हुए कि जब और कोई नज़र नहीं आया, मैंने इस बात को पेश नज़र रखा कि जो हुक्म है कुरान में, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, वो कश्ती बनाना शुरू कर देते हैं। ये सारी बातें क्यों बताई हैं कुरान ने? इसलिए कि कौमों में अफराद उठते हैं और वो कौमों के मसाइल का हल करते हैं, आने वाला कोई नहीं आता। यानी ये जो तसव्वुर है ना कि जी एक इमाम महदी आएंगे या आने वाला कोई आएगा, ये तसव्वुर हमारे यहाँ ठीक है, मज़हब वालों के यहाँ ये कुछ तसव्वुरात हैं, लेकिन ये जो आने वाले का तसव्वुर एक कौम लेके बैठी है और अपने तौर पे जिसे कहते हैं हाथ पे हाथ धड़े मुंतज़िर फ़रदा हो, जो इकबाल कहता था, हम करते कुछ नहीं है। अमली तौर पर जो करने की चीज़ है वो है उठो, खड़े हो, अपने आप को अपने अंदर एक खुद ही पैदा करो, अपनी ज़ात पैदा करो। जैसे फरहाद है, तो फरहाद जो है वो अकेला नहर खोदना जो शुरू कर देता है, किसी को गाली नहीं देता। इतना बड़ा हमारी उर्दू की यानी तलमी में उसका फरहाद का हर शायर ने जिक्र किया है कि फरहाद का कैरेक्टर क्या है। तो फरहाद खुद कुदाल उठाता है और नहर खोदनी शुरू कर देता है, और फिर मैं इसी अज़्म के साथ उठा। आप देखिए कि किस तरीके से ये टीम बिल्ट अप हुई। आहिस्ता आहिस्ता ये टीम जो बनी है हमारी, मैं उसके इस यानी एक्यूमुलेशन पर हैरान हूँ कि आपको याद हो खालिद साहब 2008 की नवंबर में हमने शालीमार रेडियो के प्रोग्राम्स शुरू किए, कुरान मजीद के लेक्चर्स शुरू किए। वो लेक्चर्स मेरे लिए तो एक जिसे कहते हैं बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था कि हमारी कौम इतनी रिसेप्टिव है। यानी एक महीने के अंदर अंदर मुझे जब उन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स की डिमांड इंडिया से और बांग्लादेश से आनी शुरू हुई, पाकिस्तान वाले तो फ़ोन करते ही थे, वो ये सारी चीज़ें आनी शुरू हुई। कमेंट्स आए मुख्तलिफ लोगों से कि ये कौन है, और लोकली तो आपको पता ही है किस तरीके से लोग रिसेप्टिव थे और सुनते थे इस आवाज़ को कि ये पहली दफ़ा है कि किसी ने कुरान सुनाया हमें कि असल निज़ाम क्या है जिसकी क़यामत का जिक्र है। हमें तो आज तक क़यामत के बारे में यही बताया गया कि जी एक बिगल है जो बजाया जाएगा और सूर फूंका जाएगा, उसके बाद सारे तुतड़ू 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 मर जाएंगे, उसके बाद एक दोबारा सेकंड दफा बजाया जाएगा, फिर सारे खड़े हो जाएंगे। तो ये क़यामत जिसका बार बार कुरान में जिक्र है कि ये एक निज़ाम है जिसे कायम करो। तो रिज़्क़ की मसावी तकसीम पर मबनी ये निज़ाम, ये वो निज़ाम जिसकी खातिर हमने पाकिस्तान हासिल किया था, वो निज़ाम के जिसमें हम वो जिसे हमद कहते हैं कि सारी दुनिया तारीफ करेगी कि वाह वाह क्या निज़ाम है, कि वो निज़ाम कायम करेंगे। तो उसके लिए ये जमात है, हम उठ खड़े हुए हैं और पाकिस्तान के कोने कोने में छोटी छोटी ब्रांचेस छोटे छोटे लेवल पे हर शहर में खुल गई हैं, और नौजवान जो हैं लीगल इलेक्शन के प्रोसेस के ज़रिए से पाकिस्तान के कानून को, पाकिस्तान के निज़ाम को बदलना चाहते हैं। जो चेंज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमने अपने मैनिफेस्टो में उसका जिक्र किया, उसका मैं आगे चल के फिर बाद में जिक्र करूंगा कि हमारा मैनिफेस्टो क्या है, मंशूर क्या है, और पाकिस्तान को किस तरीके से हम विद इन 1 ईयर एक सुपर पावर पाकिस्तान बना देंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है, इतना बड़ा दावा।
یہ دعویٰ اور پھر یہ کر بھی کون رہا ہے؟ ایک امریکن ڈاکٹر کر رہا ہے. تو بڑا رسپانسبل آدمی ہوں میں. لوگ جو میرے بارے میں کہتے ہیں کہ جو بھی تبصرہ کرنے والوں نے کہی ہیں باتیں, وہ چونکہ لوگ جانتے نہیں ہیں تو یہی سمجھتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا آئی ہے, یہ اٹھ کھڑا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب میرا ایک آپ سے سوال تھا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جی کہ ہم نظام بدلیں گے, اس سے پہلے بھی جتنے بھی سیاستدان آئے یا جو بھی جنرل آیا اس نے یہی کہا جی کہ ہم بدل کے رکھ دیں گے. آج پھر ایک موومنٹ پاکستان میں پولیٹیکلی ایک بہت ہی زور شور کے ساتھ ہمارے ایک سیاسی لیڈر آپ کہہ لیجئے یا قومی ہیرو کہہ لیجئے جس کی لوگ زیادہ پرستش کرتے ہیں ایز اے کرکٹر, تو وہ پالیٹکس میں آئے ہیں. انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا جی کہ میں اتنے گھنٹے میں یہ بجلی لے آؤں گا, یہ نظام چینج کر دوں گا. کوشچن میرا صرف یہ ہے کہ وہ نظام جو کہ 60 سال سے آپ کہتے ہیں کہ پاکستان بنا ہے, اس سے صدیوں پہلے کا وہاں پہ چل رہا ہے, جو کہ ایک خراب نظام ہے, جاگیرداری کا ہے, سرمایہ داری کا ہے, وڈیراازم کا ہے, اور ان لوگوں کا اتنا بڑا قبضہ اتنے سال ہا سال سے صدیوں سے اس سرزمین پہ قبضہ ہے. کیا اس کو چھڑوانے کے لیے آپ کو صرف یہ لیکچر دینے پڑیں گے, یہ اپنا بچوں کو یا اپنی جماعت کے لوگوں کو کھڑا کرنا پڑے گا, کہ یا وہ اقبال کا شعر آپ کو استعمال کرنا پڑے گا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ رشی کے فاقوں سے نہ ٹوٹا برہمن کا تلسم, ایسا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد, ایسا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. آپ اس کے متعلق مجھے کیا کہیں گے کہ اگر آپ کو کسی موڑ پہ آ کے اس طرح کا اپنا کرنا پڑا؟ ارسل صاحب, موڑ وہ ہم سب کے لیے آ گیا ہے, اس لیے کہ پاکستان کا سروائیول اس چیز پر ڈیپینڈنٹ ہے. اس وقت ساری دنیا کی طاقتیں اس کوشش میں ہیں کہ پاکستان کو ختم کر دیا جائے. یہ آئیڈیا ہی غلط تھا, ہندوستان کے اندر امیلگمیٹ کیا جائے, اس کے حصے بکھرے بنائے جائیں. یہ تمام پلانز وہ ہیں جن کی فیزیبلٹی کے بارے میں, جیسے بنگلہ دیش کا جب زمانہ تھا باقاعدہ یہی تمام چیزیں اخبارات میں چھپتی تھیں, لکھی جاتی تھیں, یہ سب کچھ آیا. اصل چیز جو پرابلم دیتی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ دعوے کرنے والے, پرامسز کرنے والے سیاستدان وہ آتے ہیں, گول مول بات کرتے ہیں, اور کی بات چھوڑیے آپ. یہی جو چینج کا دعویٰ ہے, ہمارے صدر اوباما, آپ کو یاد ہے ہم لوگ اسی ریڈیو اسٹیشن پہ تھے جس دن صدر اوباما الیکٹ ہوئے ہیں. آپ نے مجھے انٹرویو کیا کہ جی آپ کا اس چیز کے بارے میں کیا خیال ہے, اور میں نے پھر آپ کو واضح طور پر آپ سے کہا کہ جی آپ اگر پوچھتے ہیں کہ یہ کیا تبدیلی ہے تو ایک گورے بش کی بجائے ایک کالا بش آ گیا ہے, اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں ہے. نہ دل بدلا, نہ وہ بدلے, نہ دل کی آرزو بدلی. اور 3 سال بعد آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہاں بالکل, کیونکہ دیکھیں انقلاب جسے کہتے ہیں عربی کا لفظ ہے. قلب جو ہے چونکہ الٹا لٹکا ہوتا ہے, کیا لفظ زبان ہے, دل چونکہ الٹا لٹک رہا ہوتا ہے, تو انقلاب کہتے ہیں کہ آپ تغیر لے کے آئیں کہ سارا جو نظام ہے جو موجود ہے وہ بدل جائے, ادھر سے ادھر پھر جائے ہوا کا رخ. وہ چینج جب تک کوئی شخص کلیئرلی آپ کو دکھاتا نہیں ہے کہ جی میں یہ تبدیلی لاؤں گا, محض یہ کہنا کہ جی میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں اپنے گوشوارے دکھائیں گے, امیر لوگ اپنے سارے بینک اکاؤنٹ دکھائیں, کیا ہوا؟ بابا پاکستان کوئی سوشلسٹ ملک تو ہے نہیں. اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس $1 بلین کا سرمایہ ہے, میرے پاس $1 بلین کی جائیداد ہے, $1 بلین کی پراپرٹی ہے, تو آپ کیا اسے کہو گے کہ جی ہم آپ کی غصب کر لیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کون سی انصاف ہے؟ ایک آدمی نے اسلام جو ہے دیٹ از اے پرپیچول ریولوشن. پرپیچول ریولوشن کا مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ ریولوشن آیا اور چلا گیا, اس میں مسلسل تغیر اور اس میں تلاش کی ضرورت ہے, جو کہ ایک پروگریسو تلاش ہے جس کی طرف سے انسانیت کو بڑھنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ امپیریلزم آیا اور یہ کمیونزم آیا اور سوشلزم آیا. میرا خیال ہے کہ اسلام جو ہے وہ ان تینوں کا ایملگمیشن ہے. اٹ از اے بیلنس بٹوین کمیونزم, اٹ از اے بیلنس بٹوین سوشلزم اینڈ امپیریلزم. تو یہ سب چیزوں کو چونکہ لوگوں نے الگ الگ اپنے کانسیپٹ بنا لیے, بٹ اف یو پٹ اٹ ٹوگیدر دیٹ از دی پرپیچول اسلام. آپ کا اس کے متعلق میجر صاحب یہ بات آپ نے جو کہی ہے, ظاہر ہے کہ آپ نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں اس میں. ان کسی بھی لفظ کو ہم جب استعمال کریں کسی بھی چیز میں تو اس کو ڈیفائن کرنا بڑا ضروری ہے, تاکہ لوگ امپیریلزم کا مثلاً ہے تو اس سے خدا نخواستہ یہ نہ مانی لیں کہ لوگوں کے اوپر تلوار لے کر چڑھائی کرنے کا ہمارا اسلام کسی جگہ تعلیم دیتا ہے.
امپیریلزم کو میں بہتر ڈیفائن کروں گا کیپٹلزم سے. چلیے کیپٹلزم بالکل صحیح ہے. سرمایہ داری نظام وہ ہے جس میں سرمایہ جو ہوتا ہے اس پر انسان کو منافع ملتا ہے. یعنی ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپیہ کہیں سے آ گیا یا 1 کروڑ روپیہ اس نے کما لیا اپنی محنت سے. اب وہ اس 1 کروڑ روپے کے گھر جائیداد جو کچھ بھی بناتا ہے, غریب آ کر اس میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہتے ہیں, اس کو پھر اس سے پیسے ملتے جاتے ہیں. بیسک بنیادی شکل یہ ایک سرمایہ داری نظام کی ہے کہ منافع جو ہے اس کو سرمایہ پہ ملتا ہے. قرآن نے جو انقلاب لایا انسانیت میں, جب اس نے لیسا للانسان الا ما سعی یہ پرنسپل دیا کہ انسان کے لیے کسی چیز کا حق ہی نہیں ہے سوائے محنت کے, الا ما سعی یعنی منافع محنت کا ہے, سرمایہ کا نہیں ہے. ہر آدمی کام کرے, ہر آدمی محنت کرے. اس میں جو آدمی جس کے اندر زیادہ بریلینس ہے موجود, مثلا ایک آدمی نیورو سرجن ہے, کتنا بریلینٹ آدمی ہوگا جی. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس آدمی کو چونکہ یہ اس کے پاس علم کا اتنا بڑا سرمایہ ہے اسے حق ہے کہ یہ باقی انسانوں کا استحصال کرے. قرآن جو تعلیم دیتا ہے وہ اس اجر کی بات کرتا ہے کہ اجر انسانوں کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے, اور وہ اس زندگی میں بھی ملتا ہے, انفرادی حیثیت میں بھی, قوم کی حیثیت سے بھی, اور موت کے بعد جو حیات ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے وہ اس میں بھی ملتا. تو یہ تصور کہ منافع جو ہے وہ محنت کا ہوگا سرمایہ کا نہیں, یہ اسلام کا تصور ہے. اس اعتبار سے اسلام بہت سپیریئر ہے ان تمام چیزوں سے جتنے بھی انسانوں نے اپنے لیے عزم ڈھونڈے ہیں, سوشلزم, مارکسزم, لیننزم اور جتنے بھی نظام ہیں. تو یہ بنیادی نظام کہنے کو تو بڑا آسان چیز ہے کہ جی اسلام دنیا کا بڑا سپیریئر ترین چیز ہے, سارا کچھ ہے, لیکن اس کو ثابت کو بھی تو کرنا ہے. قرآن میں جو ذکر ہے کہ اٹھو اللہ کی کبریائی ثابت کرو, یعنی یہ محض اللہ اکبر جو ہم لفظ بول دیتے ہیں یہ محض الفاظ رہ گئے ہیں. یہ ایک اعلان تھا کہ جی میں عزم کر کے اٹھا ہوں کہ یہ نظام ایسا ہوگا کہ دنیا کہے گی کہ جی واہ 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 کیا بات ہے اس نظام کی, الحمدللہ رب العالمین, کہ دنیا جو ہے تعریف کے لائق ہے وہ نظام, جو وہ قوم جو وہ نظام قائم کرتی ہے جو رب العالمینی کی شرط پوری کرتا ہو. یعنی رب جس انداز سے روٹی دیتا ہے بندے کو, آپ دیکھیے یہاں پیچھے کھیت باغات ہیں, یہاں پہ آپ تشریف لائیں, میرے ہاں کھیت ہیں, باغات ہیں, چیزیں اگ رہی ہیں, سورج ہے جس کی روشنی سے یہ سارا کچھ اگ رہا ہے. پالتا کون ہے اس کو, بیج کو مٹی کی تاریکی میں؟ اللہ کا قانون ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے بوٹا لگایا, سارا کچھ کیا, اپنی محنت اپنے پاس رکھ لو, پر ہماری محنت بھی دیکھ لو کتنی ہے اس میں. تو جو ہماری محنت ہے اسے وہاں پہنچا دو جہاں پہ ہم کہتے ہیں. کتنا سیدھی سی بات ہے. یہ جو قرآن میں بار بار اس کا ذکر ہے وہ اس کا کہ یہ اما یتساءلون, what arguments do they have عن النبأ العظیم. یہ 30واں پارہ جو ہے شروع اسی نعرے سے ہے, نعرہ ہی میں کہوں گا. قرآن کی تو ایک ایک آیت جو ہے وہ چیلنج کرتی ہوئی سینہ پھاڑتی ہوئی جاتی ہے, یوں کہ بتاؤ تمہارے پاس جواز کیا ہے, سورج کس کا ہے, چاند کس کا ہے, تارے کس کے ہیں, موسموں کے تغیرات کس کے قانون سے ہوتے ہیں. تو رزق کی تقسیم بھی اگر اسی کے قانون کے مطابق کرو گے تو پھر امن قائم ہوگا. میرا اگلا سوال یہ ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ آپ قرآن آپ نے کافی مطلب سمجھا ہوا ہے, اس کے میں کافی آپ سے متاثر ہو رہا ہوں. بیسک چیز یہ ہے کہ قرآن میں جو ہمارے ذمہ داری ہیں اللہ کی طرف, یعنی روزہ رکھنا, نماز پڑھنا اور باقی زکوٰۃ وغیرہ دینا, اور ہماری ذمہ داری ہیں انسانیت کی طرف, بلکہ ہر جاندار کی طرف, تو اس میں کیا تناسب ہے, کس پہ زیادہ زور دیا گیا ہے اور مسلمانوں میں کہاں کمی پائی جاتی ہے؟ دیکھیے جی, مسلمانوں کے ہاں جو کمی پائی جاتی ہے, مسلمانوں نے جو ہمارے ہاں مروجہ مذہب ہے ہمارے ہاں, یہ چند رسومات کا نام ہے پوجا پاٹ کے ساتھ ریلیٹڈ. تو دنیا کی وہ قومیں جو سمجھ پائی ہیں اسی اسلام کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا کہ یہ اس سے بہت بلند ایک نظام ہے. وہ قومیں رفتہ رفتہ اس نظام کی جانب نہ صرف آ گئی ہیں, بلکہ جن قوموں کو آپ دیکھتے ہیں
جو سکسیس اٹین کر چکی ہیں, جو کامیاب قومیں ہیں, وہ قومیں جو وہ جنہیں آپ پراسپرس کنٹریز کہتے ہو, ویلفیئر سٹیٹس کہتے ہو, وہ قومیں جس کی بارے میں نے جب یہ بات کہی تو لوگوں کو یہ بات بری لگی. میں نے کہا وہ حی علی الصلاح نہیں, حی علی الفلاح نہیں کہتے, اس کے باوجود لوگ ویزے ترستے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے ویزا مل جائے اس قوم کا. صبح اٹھ کر اگر آپ جا کر دیکھیں اسلام آباد میں US ایمبیسی یا کسی بھی یورپین کنٹریز کی ایمبیسی, لیکن خاص طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹس اس کی ایمبیسی کے باہر کہ 3 بجے سے لوگ ویزا کی کیوز میں کھڑے ہیں کہ کسی طریقے سے, کسی بہانے سے, کس طریقے سے ہمیں اس قوم کا حصہ بننے کا موقع مل جائے. تو یہ تمام چیزیں جو کچھ بھی ہیں یہ اس بات کی غماز ہیں کہ انسانیت رفتہ رفتہ اس صراط مستقیم کو اپنا رہی ہے, اپناتی جا رہی ہے, کیونکہ صراط مستقیم وہ سکسیس کا راستہ ہے جس پر جو فرد چلے گا اس کو کامیابی ہوگی, جو قوم چلے گی وہ کامیابی, اور کامیابی پھر نظر آئے گی. اور کس صورت میں نظر آئے گی؟ وہ قوم ایک گلوری کا جھنڈا اٹھا کر کھڑی ہوگی. آپ دیکھیے سر کہ یہ جو آپ کے اولمپک گیمز ہوتے ہیں, جس وقت اس میں پارٹیسپینٹس آتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے, یورپین ممالک کے, اور کیسے وکٹری سٹینڈ پہ ایسے کھڑے ہو کر, اور جس وقت یعنی آن ٹاپ آف دا ورلڈ ہونے کا, وہ جسے قرآن نے کہا تھا انتم العلون, وہ اعلان ہونے کا جو تصور ہے, یہ جو اٹین کرتی ہیں قومیں, پھر ان کی قوموں کے لوگ نوبیل پرائزز اٹین کرتے ہیں, یہ سارا کچھ اس لیے ممکن ہے کہ ان قوموں نے ایک نظام قائم کیا ہے. یہ نظام جس کی میں بات ذکر کر رہا ہوں کہ ہم جو پاکستان میں چینج لانا چاہتے ہیں, وہ بنیادی نظام یہ ہے کہ پاکستان میں, پاکستان کی ساری زمین جو ہے, آپ دیکھیے کہ یہ یا تو یہ جو ہمارے پچھلے 60-64 سال سے جرنیلوں اور وڈیروں کا جو کھیل چل رہا ہے, یہ مالک ہیں اس زمین کے. اسرائیل کو اس کے مقابلے میں دیکھیں, 97% آف دا لینڈ آف اسرائیل, اور چھوٹا سا ملک ہے, 97% آف دا لینڈ آف اسرائیل belongs to the state of اسرائیل, اور ہر جو کو شہریت حاصل ہے, سٹیزن ہے وہ اسرائیل کا. اب آپ دیکھیے کہ اس قوم میں جہاں ایکویلٹی کا یہ تصور ہے, انہوں نے ہر شخص کو, کسی کو نہ سرمایہ دار بننے دیا. حالانکہ سرمایہ داری نظام کے بارے میں کہتے ہیں جی جوز نہیں قائم کیا ہوا, ساری دنیا میں بینکنگ سسٹم ان کا ہے, سارا کچھ ہے, لیکن اس بیت المال میں جو بھی وہ کریٹ کرتے ہیں, افراد کی پارٹیسپیشن اس درجہ ہے کہ ہر شخص اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. The result is کہ Jews have produced 280 Nobel Prize winners just in the past 100 years. اور ویسے اگر آپ اس اسٹیٹ کو دیکھیں اور اس کی اسٹرینتھ دیکھیں, Israel is the only country in the world جس نے they attacked United States ships, 1967 میں, they bombed them and United States had to bow down to them. آج تک کسی نے ایکسپلینیشن نہیں دی کہ جی what happened subsequently or what was the reason. بیسیکلی ایک قوم ڈکٹیٹ کر رہی ہے سارے ورلڈ کو, اسرائیل جو کر رہا ہے, تو یہ کس پرنسپل پہ ہے؟ وہی اصول, رزق کی مساوی تقسیم کے اصول. جو قوم قائم کرے گی وہ قوم فلاح پائے گی. ہمارا مشن وہ ہے جو کسی سیاسی پارٹی کا نہیں ہے. ہم نے 2-3 جملوں میں بات کی تھی کہ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ ہم دنیا میں پہلے لوگ ہیں جو اس مشن کو لے کے اٹھے ہیں. پاکستان کے اندر یہ جو وڈیرا کریسی ہے, جو مالک بن کے بیٹھ گیا پاکستان کا, قرآن اور قرآن کے علاوہ اور کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے جو اس زمین کو لے سکتی ہے. اس سے 1-2 لفظوں میں قرآن نے جو الارض للہ کہا کہ زمین اللہ کی ہے, زمین پہ ہر شے اللہ کی ہے. تو یہ جو پرنسپل ہے بنیادی, یہ فنڈامنٹل پرنسپل, اس پرنسپل پر کسی وڈیرے کے پاس زمین نہیں رہے گی, پہلی چیز. دوسری چیز, ہمارا مشن کہ چونکہ ہمارا سارا مین پاور پاکستان کا رجسٹرڈ ہے نیشنل ڈیٹا بینک میں, ہم پاکستان آرمی کو اثر نو ریسٹرکچر کریں گے within 3 months. یہ سارا جرنیلی نظام جس میں تفاوت, ڈسکریمنیشن, وہ جسے سر آپ کا تو آرمی سے تعلق ہے, آپ دیکھیے یونائٹڈ اسٹیٹس میں آپ رہتے ہیں, کہیں آپ نے دیکھا ہے افسر وارڈ کسی اسپتال میں لکھا ہو یا سپاہی اور JCOs کے وارڈ علیحدہ ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ ڈسکریمنیشن پر مبنی جو ہمارا سارا کلچر ہے, اس ڈسکریمنیشن کی, جیسے اس جن کی جو جان ہے جس طوطے میں ہے, وہ آپ کی فوج کا جرنیلی نظام ہے.
اس نظام کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. یہ باطل ہے, غیر اسلامی ہے یہ تفاوت. تو اثر نو ریکریٹ کرنا, اس کے لیے ہم نے پروگرام یہ دیا ہے کہ ایگزیکٹلی جیسے اسرائیل نے کیا ہے, ہر سٹیزن وہاں کا یہ ویسے ہی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ ہر مومن مجاہد ہوتا ہے, ہر مومنہ مجاہد ہوتی ہے. ہم ہر سٹیزن کو رجسٹر کریں گے اور پاکستان کی 138 جو ڈسٹرکٹس ہیں ان ڈسٹرکٹس میں ہر ڈسٹرکٹ کو کور ہیڈ کوارٹر کا حیثیت دی جائے گی. ہر ڈسٹرکٹ کے اندر اس کا اپنا ٹیچنگ ہسپتال سے لے کر یونیورسٹی تک ہر فرد اس چیف کا, اس امیر کے تحت کام کرے گا, جسے کور کمانڈر آپ کہہ لو یا جو کچھ بھی کہہ لو. لیکن یہ ٹوٹل ملٹرائزیشن کا نظام جسے نظام عسکری کہتے ہیں, یہ اس کا خلاصہ ہے کہ جیسے آپ پاکستان آرمی کے ایک آپ جب سپاہی ہوتے ہو تو ایک طریقے سے آپ کی گارنٹیڈ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا. یہ جو نیا نظام ہم لے کے آئیں گے اس میں ہر فرد کو ملے گا اور برابر ملے گا. اگر اسرائیل دے سکتا ہے تو آپ بھی دے سکتے ہو, بجائے اس کے کہ آپ اسرائیل کو گالی دو اور باقی ممالک کو گالی دو. یہ دیکھو کہ ان قوموں نے اپنے افراد کے لیے کیا کیا, ہم نے اپنے افراد کو پاکستان میں کیا کیا. دیکھیں آپ واٹ ہیو وی ڈن. آپ لوگ سارے بتاؤ یار کہ کس طریقے سے مزدوریاں اور محنتیں کر رہے ہو, اور یہ قوم جو ہے کہتی ہے پتر ہٹاتے نہیں وک دے ہیں جی. جس وقت جتنے اس قوم کے پتر ہٹوں پہ بکے ہیں اتنے کسی قوم کے پتر نہیں بکے. آپ ورلڈ کی مارکیٹس میں جا کے دیکھو آپ سعودی عرب کی مارکیٹ کس طرح بیچارے ہمارے پاکستانی وہاں پر کتنے سالوں سے محنت مشقت کر رہے ہیں, غلاموں کی طرح کام کر رہے ہیں, غلام ہیں. دبئی, نیو یارک, لاس اینجلس, ہمارا لیبر طبقہ ہر جگہ بک رہا ہے, اپنا جسم بیچ رہا ہے, جان بیچ رہا ہے. اور یہ جرنیل جب کوئی مر جاتا ہے ہمارا تو کہتے ہیں پتر ہٹاتے نہیں وک دے. یہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہماری قوم کے جو سپاہی ہیں ان سے زیادہ بریو کوئی قوم نہیں ہے. ہماری آرمی سے زیادہ دنیا کی بہادر ترین آرمی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور واقعتاً یہ پتر ہٹاتے نہیں وک دے. لیکن تھوڑا سا ریئلسٹیکلی سوچو کہ آپ لوگوں نے چیٹ کیا قوم کو, کہ آپ نے تھرو آؤٹ پاکستان جب سے ہے یہ اسی سٹیٹس کو مینٹین کر رہے ہیں. انہوں نے تبدیلی نہیں آنے دی. وہ جو غریب ہے وہ ویسے کا ویسا ہے. There has never been change. اور آج بھی یہ جرنیل طبقہ اسی طریقے سے سیاست میں مداخلت کر رہا ہے کہ اب وہ خود تو سامنے نہیں آ رہے. کیری لوگر بل کی وجہ سے اب آرمی نہیں آ سکتی پاکستان میں. اب وہ اپنے لیے ایک علیحدہ شو بوائے لے کر آئے ہیں کہ کسی طریقے سے اس آدمی کے ذریعے سے ہم لوگ حکومت کریں. بیسک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ there is no change. اچھا, اب میں کچھ اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا. جی سر, بالکل ایک رگ کو چھیڑا ہے. بالکل. اور روس میں میں نے اپنی جوانی بھی دی ہے, گولی بھی کھائی ہے. بالکل. تو لہذا میرا خیال ہے میرا حق ہے کہ میں بالکل سر, بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا نظام اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کی سیاست تمام وہی فرسودہ چیزیں ہیں جو کہ انگریز ہمیں دے کے گیا. ہمارے سلیکشن فوج کی ہو یا سلیکشن CSSP آفیسرز کی ہو, کوئی بھی ہو, پورا ہمارا سسٹم وہی ہے جو انگریز ہمیں چھوڑ کے گیا ہے. جبکہ امریکہ کا بالکل ٹوٹلی مختلف سلسلہ ہے, مختلف نظام ہے. اس میں چند ایک اچھی باتیں ہیں, اس میں چند ایک بری باتیں ہیں. بالکل صحیح. اچھی باتیں یہ ہیں کہ بری بات تو میں نے بتا دی کہ نظام وہی چل رہا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ واحد انسٹیٹیوشن ہے جہاں کے کچھ آرگنائزیشن ہے, کچھ نظم و ضبط ہے, کنٹرول ہے. ہاں بے ایمانی وہاں بھی ہے, کرپشن وہاں بھی ہے, مگر اتنا موقع نہیں ہے کرپشن کا کہ وہ کرے. ساری فوج سول میں انوالو نہیں ہوتی. اس لیول پہ جا کے, جنرل لیول پہ جا کے سارے جنرل نہیں ایسے ہوتے. بیسک کردار جو جیسا ہوتا ہے وہ چاہے سول میں ہو چاہے فوج میں ہو. جیسے 5 بھائی, ایک سول میں ایک فوج میں, جو گھر کی تربیت کردار ہوگا وہ سامنے آ جائے گا, چاہے وہ فوج میں ہو چاہے سول میں ہو. مگر فوج کو بلیم یہ ہم نہیں کر سکتے کہ انہوں نے آ کے پاکستان کا بیڑا غرق کیا, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے اندر ابھی سیاست دانوں میں اتنا شعور نہیں آیا کہ وہ یہ سمجھے کہ سیاست چیز کیا ہے. ہمارے یہاں سیاست وہ ہے کہ جو کوئی کھڑا ہو رہا ہو اس کی ٹانگ کھینچ لو, اور کچھ قوم ایسی تیسی بھاڑ میں گئی, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں, کوئی کچھ نہیں, بس ٹانگ کھینچتے رہو.
آپ کو میں ایک مثال دے دوں کہ فوج نے ہی ایوب خان آیا، جتنے بریجز، جتنی سڑکیں، جتنی چیزیں بنی اسی نے بنائی. جو بھی پاکستان میں فوجی نظام آئے پھر بھی ربط و کنٹرول رہا. سول نظام میں ربط و کنٹرول ہاتھ سے نکل گیا. ہر ایک نے اپنے اپنے فائدے کا سوچا اور اپنے رشتہ داروں، اپنے حالی موالی کا سوچا. صرف یہ فرق ہے. دوسری ایجوکیشن کا لیول ہے. بھلے سیاستدان ایجوکیٹڈ ہو، مگر ایک ہوتی ایجوکیشن اور ایک ہوتی ایمانسپیشن. ایمانسپیشن یعنی ذہن کا کھلاؤ. تو ذہن کا کھلاؤ جہاں نہیں ہوگا وہاں ایسے ہی ہوگا جیسے آج کل ہو رہا ہے. یو رائٹ کہ ہمیں اپنی فوج کے نظام کو تبدیل کرنا ہے اس طرح سے جس طرح سے آج کل کی ضرورت ہے. مجھے یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ انگلینڈ میں جہاں جس کے اوپر ہمارا نظام بیس کرتا ہے وہاں بھی یہ نظام نہیں چل رہا. وہاں بھی مختلف نظام ہے، مگر ہم اسی پرانے سسٹم کو لے کے چلائے جا رہے ہیں اور اسی طرح یہ ڈسکریمنیشن ہے وہاں فوج میں. اور فوج بھی تقریباً وہی وڈیرا سٹائل کی اس میں چل رہی ہے. جیسے آپ نے کہا آفسرز وارڈ الگ ہیں، اس کی الگ سمجھ تو بہت سی مختلف. یہ تو میں نے صرف ایک مثال دینے کے طور پر کہی ہے. اگر آپ پاکستان کا سلسلہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے جی، بریجز بنائے، ڈیم بنائے، پل بنائے، یہ سارا کچھ کیا، یہ تمام چیزیں باقی قومیں بھی ڈیولپمنٹس کرتی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس غریب آدمی کو، وہ جو مائی ہے، وہ جس کا بچہ تڑپ رہا ہے اسپتال کے باہر، اس کو آپ کیا دے پائے ہو؟ اس انسان کو آپ نے کیا کھانے کی میز پہ ساتھ بٹھایا؟ آپ نے کیا اس سپاہی کی بیوی کے ساتھ یا اس کی بچی کے ساتھ کہا کہ جی ہم ایک جنرل صاحب کا بچہ ہے، ہم اپنی بچی کی شادی اس کے ساتھ کر دیں گے؟ آپ اس انسان کو شودر سے بدتر سمجھتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں انقلاب. یہ ہمارے ہاں جس انداز سے ڈسکریمنیشن ہے، کھانے کی میز کے اوپر یہ صفیں بچھا دیتے ہیں، باہر کی نماز پڑھنے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں محمود و یاز. جنرل صاحب بھی آ رہے ہیں جی وہ وردی میں نماز پڑھنے کے لیے، وہ ساری صفیں بناتے ہیں، لیکن جس وقت کھانے کی میز لگتی ہے اس وقت یہ موٹی بیگم اٹھ کر کہتی ہے کہ نوکر سارے باہر چلے جاؤ. کھانے کی میز پہ صرف بیگمات بیٹھیں گی. آپ نے امریکہ میں دیکھا؟ یو کانٹ ایون امیجن. امریکہ چھوڑیں جی، دنیا کے کسی یورپین ملک کو آپ دیکھ لیں. تو یہ جو مینٹیلٹی ہے، ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ پاکستان کے جنرلز جو ہیں، دے ہیو بین ان کنٹرول. انہوں نے پاکستان کو ایک نعرہ دیا ابیوز کرنے کے لیے، کشمیر فتح کریں گے، یہ کریں گے. دو نعرے ہیں جو پاکستان میں چلتے ہیں حکومت میں رہنے کے لیے. ایک تو ہم نے کشمیر فتح کرنا ہے، اور دوسرا جو کچھ کرا رہا ہے امریکہ کرا رہا ہے. جو کچھ کرا رہا ہے امریکہ کو گالی دو اور ادھر سے پیچھے پڑ جاؤ اس کے کہ جی ہم نے کشمیر فتح کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ کشمیر کو فتح کرنا یہ تو ایک ویسی بات ہے کہ اگر آپ پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھو، کوئی بھی قوم اس انداز سے، یہ جو ہمیں محمد بن وہ جو کیا نام ہے کہانیاں سناتے رہے ہیں، یہ کہانیاں لکھنے والے نسیم حجازی صاحب اور باقی کے جی اسلام یوں پھیلا، تلوار اٹھائی، اس طریقے سے جو نظام اگر قائم کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ پاکستان میں وہ نظام قائم کرتے برابری کا، اقبال نے کہا تھا ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تفنگ، تو اگر ڈھونڈے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے کہ 7 آسمان فتح کر لے گا اگر تو اس نظام کو قائم کرے گا. اسلام جو پھیلا ہے جسے آپ فتح کہتے ہو، فاتحہ، یہ جو چابی کھلتے گئے ہیں دنیا کے راستے، وہ اس طریقے سے کھلے ہیں. مفتاح کہتے ہیں عربی میں چابی کو. یہ سورۃ الفاتحہ کا جس سے لفظ فتح آپ بولتے ہو، یہ فتح لفظ کو آپ دیکھیے، اوپننگ کیسے آپ اوپن کرتے ہو ورلڈ کو، کیسے کھلی، کیسی یہ یعنی دنیا کیسے کھلی ہے مسلمان کے لیے جس وقت نبی اکرم نے یہ نظام قائم کیا. وہ اس طریقے سے کہ وہ نظام کے اندر اتنی پاور اور کشش تھی. ایوری باڈی وانٹیڈ ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ کنٹری، ایوری باڈی. اگر آپ پاکستان میں وہ نظام قائم کرو تو کشمیر کیا، سارا ہندوستان کیا، چین آپ کا ہو جائے گا، آپ کا یو ول بی لیڈرز آف دا ورلڈ. لیکن ہم نے اس نظام کو قائم نہیں کیا. ہمارے ہاں اس نظام کا یہی تصور ہے کہ حج کر لیا، نماز پڑھ لی، اذانیں دے چھوڑی اور اس کے بعد اللہ اللہ. یہ کر رہی ہے قوم، اور یہ اس طریقے سے، اور یہ اسی طریقے سے یہ ڈرامہ کیے جا رہے ہیں ہم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ یہ دنیا کی باقی قومیں کوئی بھی یہ لپ سروس نہیں کر رہا ہے. اسی لپ سروس کو قرآن نے مکذبین کہا ہے. منہ سے بول چھوڑتے ہیں.
ہم لوگوں نے چینج ہی نہیں کیا اس نظام کو. تو سر میں معذرت خواہ ہوں، میں خود ایک فوجی کا بیٹا ہوں، میں نے فوج کے اندر سسٹم کو دیکھا ہے، میرا خون کھولتا تھا جس وقت میں اسٹیٹ آف افیئرز دیکھتا تھا کہ جی کس طریقے سے ہمارے ہاں ڈسکریمنیشن ہے، اور کس انداز سے یعنی ایک انسان اتنی سوفسٹیکیٹڈ مخلوق ہے کریشن کے اعتبار سے، یعنی ایوولوشنری سٹیج پہ ہی آپ دیکھ لو تو وہ جو رحمت بی بی، جنت بی بی، اس کا بچہ جو ہے، جو آپ نے اس کی ایجوکیشن کہاں ہوتی ہے؟ کھانے کی میز پر. آپ اسے ساتھ بٹھاتے ہی نہیں ہیں. ڈسکریمنیشن کی سب سے بڑی جو اکیڈمیز ہم نے کھول رکھی ہیں جہاں تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ سیولینز ہیں. Isn't that? تو وہ یہ جو ڈسکریمنیشن کا کانسیپٹ ہے. اب امریکہ میں جب میں آیا، پہلی چیزیں جو میں نے دیکھی ہیں، میرے ساتھ ٹرے اٹھا کر جو کھڑا ہے کھانا لینے کے لیے، وہ پروفیسر ہے جو جنرل بھی ہے، کسی ملٹری اکیڈمی میں پڑھاتا بھی ہے، ساتھ ٹرے اٹھا کے کھڑے ہیں، ساتھ ان کے جینیٹرز بھی کھڑے ہیں، ساتھ سارے کھانا لے رہے ہیں. ہسپتالوں میں آپ نے دیکھا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا اسلام کی جو ٹیچنگ ہے اس میں جو پاکستان میں زور ہے وہ ہے صرف ریچولز کی طرف اور نماز، روزہ اور قرآن پڑھنا، مگر جو پریکٹیکل اسپیکٹ ہے جو ہمارے نبی اکرم نے دیا کہ سلیبس کو بھی ساتھ بٹھایا، عورتوں کو بھی اتنی عزت دی اور ہر چیز کو برابری کا نظام دیا، اس پہ کوئی مولوی نہیں بات کرتا، اس پہ کوئی سیاستدان نہیں بات کرتا. کوئی جو میوچل رسپیکٹ ہے انسان کی یا میوچل وہ جو اس پہ کوئی بات ہی نہیں وہ کرتا. بات اس لیے نہیں کرتے جی، جو نظام ہے ان کا شیطانی نظام، جس میں یہ اسی طریقے سے یہ پروموٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ انہوں نے ہی پروموٹ کیا ہے اس ریچولز کے سسٹم کو کہ قوم اسی کو اسلام سمجھے کہ جی حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، نماز پڑھنی ہے، اور اسی چیز کو اسلام سمجھیں. مزاروں پہ چادریں چڑھانی ہیں. چلیے جی وہ الگ چیز ہے. مزاروں پر چادریں چڑھانا اس کو اوپر ہم بہت فوکس کرتے ہیں، لیکن جو چادر جرنیل پہ چڑھتی ہے اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا. گفتگو ڈاکٹر صاحب دوسری طرف لے کے جاتے ہیں. جی ہمارے ساتھ پاکستان سے میرے والد صاحب آئے ہوئے ہیں، چوہی صاحب. انہوں نے ساری زندگی جاب کی ہے، ہمیں یہاں تک پہنچایا جہاں آج ہم ہیں. ماشاءاللہ نہیں تھے جب پارٹیشن ہوئی، بہت قربانیاں دے کے انہوں نے پاکستان بنایا. تحریک پاکستان میں شامل رہے ڈاکٹر. جی ہاں. اور آج انہوں نے پاکستان میں بھی آبویسلی بہت غور سے دیکھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل اپس اینڈ ڈاؤنز ہو رہے ہیں. اب انہوں نے یہاں پہ آ کے دیکھا ہے، صرف کچھ مہینوں کے لیے آئے ہوئے ہیں، کہ یہاں پہ کیا سسٹم ہے. تو ابو آپ کیا ڈاکٹر صاحب سے کہنا چاہیں گے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے کیا ان کی ویوز دیکھ لیے ہیں. انہوں نے سارا کرٹیسزم ملٹری پہ کیا ہے. جی ہاں. ملٹری نمبر 2 نمبر 3 پہ آتی ہے. سب سے پہلے لیڈر آتا ہے، لیڈر سیاستدان آتے ہیں جو حکمران ہیں. جی آج بھی کیانی صاحب زرداری کے متحد ہیں، ظاہر یا بظاہر، یہ تو آپ کو پتا ہوگا. سارے پاکستان تو یہ سمجھتے ہیں کہ زرداری ہیڈ ہے. چلیے ٹھیک. اور اسی کا نظام چل رہا ہے. سارے اداروں پہ اس کے دوست لٹیرے بیٹھے ہیں. تو اس میں دیکھو نا، آپ نے کہہ دیا ہے کس نے بنایا؟ سیاستدان نے پاکستان بنایا. ٹھیک ہے. سیاستدان 10 سال لڑتے رہے، ٹانگیں کھینچتے رہے، دلتانہ دوسرے کھوڑوں کی کھینچتا تھا. یہ ایوب خان خود نہیں آیا 10 سال، وہ ایک کھینچا تھا نہیں. نہرو نے کہا تھا کہ آپ کے پرائم منسٹر تو اتنے بدلتے ہیں، ہم تو نہیں بدلتے. ایک بات ہے کہ سیاستدان فیل ہوتا ہے تو ملٹری والا ٹھوٹ مارتا ہے، اس کا قصور نہیں ہے. یہ آپ کی بات بجائے سر نہیں، یہ بجا. اب پھر دیکھ لیں، میں کسی کو برا نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہر ایک کا اپنا خیال ہے. ایک بات ہے اپنا ایک میری بات مکمل ہونے دیں کہ جو ڈاکٹر صاحب جو ایک بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، he talks about a system, not کہ یہ جو ایگزیکٹلی جو آپ نے کہا نا کہ جب ہر 3 مہینے کے بعد ایک بندہ آ کے باری لیتا ہے کہ جب ادھر میری باری ہے. جب ان کی 3-4 باریاں ہو جاتی ہیں تو پھر ایک فوجی کہتا ہے یہ آپ نے کیا کھیل لگایا ہوا ہے، اب میری باری. اب مسئلہ یہ ہے کہ سر فیل ہوتی ہے تو اپوزیشن جیت جاتا ہے. سر میں آپ سے ہمارا پوچھ رہا پلیئر غلطی کرے گا تو مخالف جیتے گا. ہمارا سیاستدان فیل ہوتا ہے تب وہ آتا ہے.
میں آپ سے سر یہ ایک کہتا منٹ ہوں، میری اور بات سن لیں. جی جی. ایک بینک میں اگر مینیجر ہے برانچ کا وہ خود کرپٹ ہے, کیشیئر بھی کرپٹ ہے, تو جو گارڈ لے کے کھڑا ہے وہ کہے گا ٹھیک ہے گیٹ آؤٹ, میں بھی لوٹ لیتا ہوں پھر. صحیح ہے اس میں سارے ایکچولی اب دیکھو نا, آپ ملٹری والوں کو کہہ لیں وہ ایک ٹرینڈ آدمی ہے, قابل آدمی ہوتا ہے جو جاتا ہے وہاں ملٹری میں, ٹھیک ہے. یا جو سی ایس پی ہے وہ بھی قابل ہوتا ہے, کمپٹیشن میں آتا ہے, بالکل وہ کیلیبر ہیں. اور آج بھی دیکھیں ملٹری جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی ادارہ ہے جو کامیاب ہے, جو کانٹیکٹ ہے اور جو صحیح ہے. اب بڑے بڑے ذمہ داروں کے پتر آ جاتے ہیں, منسٹر بن گئے, جی اور ان کو پتہ ہی نہیں, سیکٹری ان کو یوز کرتا ہے جی کہ جی میرے پتر نے تسا 17 سکیل چ دے دیو. جی تو ٹھیک ہے, جب سیکٹری ایک اس کا دے گا corruption 4 وہ ہے. اپنے بھی کرے گا. نہیں, تو ڈاکٹر بیسک جی چیز یہ سسٹم, ہے اس پورے کہ سسٹم کو آپ کس سیاستدانوں طرح سے میں اوپر نیچے کریں گے؟ کوئی ٹریننگ کا ہے ہی نہیں نظام, کانسیپٹ نہیں, نظام نہیں ہے. جو وڈیرا جس نے زیادہ پیسہ بالکل. لگایا وہ وہ منسٹر جو منسٹر بن گیا آج کیسے بنتے کوئی ہیں؟ ٹریننگ نہیں ان کی. دیکھو نا, ملٹری کی ٹریننگ ہے, سی ایس پی وہ کی کوئی ٹریننگ ہے, training- اس کے کوئی لیے training رول نہیں ہے. وہ سی ایس پی افسر جو کرپشن کرتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی, میرا کیونکہ خیال ہے رول کے مطابق کرے گا. چوٹی صاحب میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب وہی بات کر رہے ہیں, یہ آپ سارے سسٹم کو جی یہ غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, وہ صحیح ہے, وہ بھی صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب یہی بات کر رہے ہیں کہ اس نظام کو قائم کرنا ہے کہ یہ سارے نظام فیل ہو جائے. یہ صحیح اچھا, ہے, لیکن اب میں یہ نظام کہوں کا گا جو کہ- کنٹرول کرتا ہے وہ سیاستدان ہے آج بھی. اچھا, جب جمہوریت کہتے ہیں, اب آپ نے 18ویں ترمیم لا کے تو ان کو تو منہ بند کر دیا, ورنہ اگر 18ویں ترمیم نہ ہوتی کبھی کا ٹھوٹ مار کے پرے کر دیتے زرداری کو. بیسک ایک اور چیز یہ ہے کہ Actually- ہم ابھی تک بات کر رہے ہیں کہ کیا خرابیاں ہیں. خرابیاں تو بہت ساری ہیں اور کرٹیسائز کرنا بھی بہت آسان ہے. لیٹس سی واٹ وی کین ڈو ناؤ. اب ہمیں کیا کرنا ہاں چاہیے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. میں اب یہاں آپ پر سر کریں. تھوڑا سا عرض کروں, میں نے جس وقت یہ جرنیلوں کے بارے میں بات کرتا ہوں اور فوکس اسی چیز پہ کرتا ہوں کہ پاور جن کے پاس ہے اور جن کے پاس میکسیمم رہی ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, وہ پاکستان آرمی ہے. 1947 سے آنورڈز آپ دیکھ لیجئے. اب یہ جو فارمولا میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے ایکویلٹی کا, یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جی میرے پاس بجلی ایجاد کرنے کا ایک نیا فارمولا ہے. ایک سمپل سی بات ہے کہ دیکھو, اس ملک کی زمین ہے, اس ملک کی زمین کا مالک یہ جو پاکستان کے مالک بن گئے ہیں, ہم لوگوں نے کالونیز بنانی شروع کی, ڈیفنس کالونیز, بلڈنگز بنانی شروع کی, اپنے گھر بنانے شروع کیے, غریبوں کی بستیاں وہ بھی بنی ہیں, لیکن علیحدہ بستیاں کہ یہ جو ہے ہم لوگ ان کو بھی کچھ دے دیں. یعنی یہ ایک تصور اتنا باطل, اتنا غلط تصور ہے. اب اس کے بارے میں جتنی بھی آپ بات کریں وہ کم ہے کہ جی پاکستان میں آپ لائف سٹائل دیکھیے جا کے ایک جنرل صاحب کا یا ایک جج کا یا ایک سیاستدان کا, اس کا لائف سٹائل آپ دیکھ لیں, اور وہ مزدور جو 8,000 روپیہ مہینہ کما رہا ہے اس وقت, وہ بھی وہ خوش قسمت جسے مل جاتا ہے, آپ ڈیفرنس دیکھیے اس کی زندگی میں, اور وہ جس انداز سے اس کی زندگی ہے دن ایک اس کے ساتھ گزار کر آپ دیکھیں کہ آج صبح وہ آپ لاہور میں جہاں میں رہتا ہوں, میں نے اکثر دیکھا ہے جہاں پہ پہنچ کے جاتے ہیں صبح مزدور لینے کے لیے, ادھر مزدور پہنچا ہوا ہوتا ہے, پھر جس دن اسے کام نہیں ملتا اور پھر وہ واپس گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے, اس کے گھر آپ پوچھ لیں, سوچ لیں کہ جی روٹی پانی کہاں سے آئے گا, کیا سورس ہے. تو وہ آدمی جس انداز سے جاتا ہے واپس, کوئی اس کی سیکیورٹی نہیں, کوئی سسٹم نہیں. کون ریسپانسبل ہے اس سسٹم کو نہ دینے کا؟ وہی نا جنہوں نے انسان نہیں سمجھا اس کے باقی لوگوں کو, یہی سمجھتے آئے ہیں. تو میں جب تک آپ قرآن کے اس فنڈامنٹل پرنسپل کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہر بنی آدم یکساں طور پر واجب التکریم ہے, ہم نے اس پرنسپل کو ٹوٹلی اگنور کر دیا. دنیا کی کسی قوم نے اس انداز سے نہیں کیا جو اس انداز سے اس قوم نے کیا ہے. کھڑے ہوئے ہم اللہ کے نام پر, اللہ رسول کے نام پر, لیکن کیا کیا ہم نے؟ تو یہ انقلاب کون لائے گا؟ آپ دیکھیے یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, ساری سیاسی جماعتیں, ان کو لاکھوں روپیہ چندہ ملتا ہے, ڈونیشنیں ملتی ہیں. یہی امریکہ میں 15,000 کے قریب تو ڈاکٹر ہے جی, 15-18,000 کے قریب. وہ جب کوئی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی لیڈر آتا ہے, لاکھوں کی تعداد میں وہ ڈالر دیتے ہیں, 5,000. یہ آبجیکٹ از دس کہ میرا سٹیٹس کو مت بدلو,
میں جس وقت پاکستان میں جاؤں تو وہی $500 کے اندر جو 5 نوکر میں نے رکھے ہوئے ہیں وہ اسی طریقے سے رہیں، اور ہمیں اس قسم کا پاکستان چاہیے. پیپل ڈو ناٹ، یہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے آپ کا جس کے پاس 4 پیسے آ گئے ہیں، جن کے آئی بلانگ ٹو دا سیم، وہ اس نظام میں تبدیلی لانا ہی نہیں چاہتا. اس کی موج بنی ہوئی ہے. He does not. وہ جو موزے تم نے کہا تھا سب سے بڑا دشمن غریب کا جو ہوتا ہے وہ غریب ہوتا ہے، پیٹی بورجوا جسے کہتے ہیں. یہ جو ڈاکٹر صاحب آپ کے پروگرام ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور سمجھ میں بھی آتے ہیں کہ اللہ کرے ہماری مدد، اللہ تو یہ ہو جائے، پریکٹیکل بن جائے بات. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریسنٹلی پتہ نہیں آپ نے پڑھا کہ سنا کہ نہیں، میں وہیں سے آیا ہوں، ایک کوئی وہاں پہ پاس کیا ہے انہوں نے بل اسمبلی میں، جی جی، کہ جو فورن لوگ ہیں جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے وہ کسی بھی عہدے کے لیے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، نہ وہ ایکسیپٹ کریں گے. اب یہی ایک ایسی موو انہوں نے کی، اور یہ سیاستدانوں نے کیا، یہ فوجی کی نہیں ہے. اس کو آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے کہ ہم ایک موومنٹ لے کے جا رہے ہیں، ہمارا پیسہ تو ان کو بالکل خوش. میں آپ کو بڑی واضح بات، یہ چیز پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے اور رکھی گئی اس لیے تھی کہ 2 کنٹریز کی آپ نیشنلٹیز، اس زمانے میں 2 کنٹریز تھیں جن کی نیشنلٹیز کا ہم ذکر اوپنلی نہیں کرتے تھے، لیکن جب ویزا لگتا تھا، ہمارے پاسپورٹ بنتے تھے تو لکھا تھا آل کنٹریز آف دا ورلڈ ایکسیپٹ انڈیا اینڈ اسرائیل. تو اسرائیل، انڈیا بھی نہیں، ہاں اس زمانے میں، تو ایک زمانے میں ٹھیک ہے جی. تو وہ یہ کانسٹیٹیوشن بناتے وقت انہوں نے یہ ویگ سی بات نہیں بڑے واضح طور پہ رکھی کہ اگر کسی کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی کے علاوہ کسی اور ملک کی بھی نیشنلٹی ہے تو وہ پھر اس ملک کی الیکشن کے اندر حصہ نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے، یہ ایک کانسٹیٹیوشن میں کلاز ہے. بنیادی طور پر بات یہ تھی کہ اگر مثال کے طور پر کوئی انڈین نیشنل ہے یا کوئی کسی اور جگہ کا تو ہی کانٹ بھی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بھٹو صاحب کا بذات خود یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا، اور وہ نہ صرف انڈین نیشنل تھے بلکہ وہ بحیثیت پاکستان کے سٹیزن کے انڈیا کے اندر جو اپنی پرائیویٹ ان کی پراپرٹی تھی. ایک ہوٹل ہے بامبے میں بڑا، وہ ان کا گھر اپنا، ہاں نہیں جی، ایک ہوٹل ہے بامبے کے اندر جو کہ ان کا تھا، اور اس کے بارے میں وہ کلیم فائل ادھر بھی کرتے رہے، بلکہ انڈیا نے بڑا اس بات پہ جسے کہتے ہیں بڑا اسٹرانگ کرٹیسزم ابھی ریسنٹلی آیا ان کی طرف سے کہ یہ ایک فراڈ اور غلط بات تھی کہ آپ جب انڈیا کے نیشنل نہیں ہیں تو آپ ادھر کی بھی نیشنلٹی کلیم کر رہے ہو اور ادھر کی بھی. اینی ہاؤ، ٹو آنسر یور کوشچن، میری حیثیت اس پارٹی کے، وہ جو غالب نے کہا تھا نا کہ میں گلدستہ احباب کی بندش کی گیا، بندش کی گیا کہتے ہیں گلدستے کو جس ڈوری سے باندھا جاتا ہے. میری حیثیت اس کی ہے کہ ایک ڈوری ہے جو اس گلدستے کو باندھ رہی ہے. میں نے مختلف شہروں سے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے ہیں جو پاکستان کے نیشنل ہیں. ایک ایڈ ہاک حیثیت میں امیر ہوں اس جماعت کا. ان کینڈیڈیٹس کو کھڑا ہونا ہے، اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ یہ آئین میں بات موجود تھی. وہ کہتے ہیں کل مکی کہ مجھے اقتدار کی خواہش نہیں ہے. میں بیسیکلی لانا چاہتا ہوں پاکستانی یوتھ کو، پاکستانی نوجوانوں کو، پاکستان کو ٹیک اوور کرنا ہے. میں ان سب کو ہر شہر سے ایجوکیٹ کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے جا کے انہوں نے اس پارٹی کے لیے اپنے آپ کو، اپنے کینڈیڈیچر کو پروپوگیٹ کرنا ہے. ایک نوجوان کا مجھے فون آیا، پرسوں چوتھ کی بات ہے، اور مجھے ریگولرلی فون آتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو کارڈ چھپوائے ہیں، اور جنت پاکستان کا میں نے ایک وہ لیبل بلہ جو ہے وہ بسم اللہ کا جیسے آپ پہنتے ہو، میں نے ایک آدھ تقریر میں پہنا ہے، وہ میں نے ادھر لگاتا ہوں. اور میں مسجد میں جاتا ہوں، مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں، اور اس کارڈ کی دوسری سائڈ پہ میرا نام لکھا ہے، اور ہر شخص کو میں دیتا ہوں. وہ پوچھتا ہے کہ کیا چیز ہے، میں بتاتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف دعوت ہے، دعوت اللہ. میں اللہ کا نظام قائم کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ کے قانون کے مطابق رزق کی تقسیم ہوگی. یہ ہے نظام جس میں کرسی پہ کوئی فرد نہیں بیٹھے گا. قرآن کی تعلیم کے مطابق کسی انسان کو حق کے حکومت حاصل ہی نہیں ہے. کرسی اللہ کی ہے، اقتدار اللہ کا. تو یہ پرنسپل پہ جا کے وہ بچے نے جو میری تقریریں سنتا ہے، جا کے اس نے کہا جی میں وہ کارڈ دیتا ہوں افراد کو، اور انہیں کہتا ہوں کہ یہ بسم اللہ ہے، اس کو تم سنبھال کے رکھو، اور یہ ہوں میں اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں.
ہر فرد جو ہے اسی طریقے سے اٹھ رہا ہے. میں نے فرہادوں کی ایک اس میں ایک اور بھی کلیئر کر دیں. آپ کو چاہیں گے جو آپ کے اپوزیشن میں آئیں گے کوشش کریں گے آپ کو کسی فرقے کے ساتھ باندھیں گے تو وہ بھی آپ بات کلیئر کریں کہ آپ کا کسی کے ساتھ نہیں جی وہ تو میں نے بار بار کہی ہے بات. دو باتیں اور اس کے ساتھ کلیئر کر جی جی جب بھی ایک چونکہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے سسٹم کو ٹھیک کر کے اس میں ایک ذمہ دار گورنمنٹ کو لانا ہے جو اللہ کے نظام کو قائم کرے گی. جب بھی ایک پولیٹیکل پارٹی اس مقصد کے قریب پہنچتی ہے تو بہت سے فصلی بٹیرے آتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی آئیں گے آنے کی کوشش کریں گے. تو آپ کا کیا آپ کا لاہ عمل ہوگا کہ یہ پارٹی کلین رہے اور وہی لوگ آئیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے حق ہے. اور نمبر 2 اور آپ کے اوپر اور آپ کی پارٹی کے اوپر یہ ایک ایکوزیشن اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ کو کچھ ایسی طاقتیں سپورٹ کر رہی ہیں یا آپ کو سپانسر کر رہی ہیں جو کہ ایکچولی ان کا اپنا ایجنڈا ہے اور آپ کو آگے کر کے آپ کے تھرو وہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں. جس کو کراچی کی زبان میں کہتے ہیں بادشاہ بنانا. آپ کو بادشاہ بنا کے وہ اپنا مقصد حل کریں. جو فصلی بٹیرے آئیں گے جن کے پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دینا تھا کیونکہ they're all very different. پہلا سوال یہ ہمارے آئین میں پارٹی کی ممبرشپ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے جو قرآن کی آیت ہے ان اللہ حشترا من المومنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ کہ آپ نے جس وقت یہ جنتی معاشرہ یہ جنتی نظام قائم کرنا ہے ایک مومن جو ہے ہر پراپرٹی اس کی جان مال جتنی بھی ہماری پراپرٹی ہے اٹ ول ناؤ بلانگ ٹو دا اسٹیٹ. مثال کے طور پر اگر اسر الاسلام الیکٹ ہو کے آتا ہے اور پاکستان میں دا فرسٹ تھنگ دیٹ وی وڈ ڈو از آر پراپرٹی گوز اوے. میری اونرشپ ختم ہو جائے گی. سب سے پہلے اول المسلمون ہونے کے معنی یہ ہے کہ یہ جو نیا قانون آئے گا پاکستان میں سب سے پہلے اس کے آگے میرا سر تسلیم خم ہوگا یعنی میں اسے قبول کروں گا اس نظام کو. تو کسی آدمی کو پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہوگی اس کی. میرے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں جو فل اپ کر رہے ہیں اپنا ممبرشپ کینڈیڈیچر وہ یہ چیز ہے کہ ایک تو ان کا سابقہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے. ہماری حد الوسع کوشش ہے کہ وہ لوگ جن کے پہلے ریکارڈز ہوں ہم ان کو نہیں لینا چاہتے. ہم یوتھ کو لینا چاہتے ہیں نوجوان کو لانا چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 100 لیڈرز فار پاکستان کے نام سے میں نے ایک کمپین شروع کی تھی قائداعظم.com پہ. تو بہت سے نوجوان اس میں شامل ہوئے. ان کی میں ٹریننگ کرتا رہا ہوں پچھلے 2-3 سال سے یہ چیز چل رہی ہے. تو یہ جو نوجوان آ رہے ہیں یہ ان میں ایک فرد ایسا نہیں ہے. یہ سارے وہ نہیں ہیں جسے کہتے ہیں سیاسی مگرمچھ اور بڑے بڑے شیر. آپ باقی پارٹیوں کو دیکھیے ان میں سب وہی لوگ پھر سے آئیں گے بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں. اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات وہی لات و منات پھر سے بدل کے بھیس آ رہے ہیں. کوئی آج اس پارٹی میں تھا اب وہ دوسری پارٹی میں آ رہا ہے. یہ جو پارٹی ہے ایک تو میں گمنام آدمی ہوں میرے سارے ساتھی گمنام لوگ ہیں. یہ گمنام لوگوں کی فرہادوں کی جماعت ہے جو ایک ایک شخص اپنے ساتھ بغل میں وہ بستہ اٹھا کر اپنا کارڈ بانٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی میں ہوں آئی ایم دا کینڈیڈیٹ. وہ نوجوان اٹھ کے جا رہے ہیں ایک ایک جگہ پر اور میں نے ان سے کہا ہے کہ یہ ہے جسے ذکر اللہ کہتے ہیں. اللہ کے نظام کے قیام کے بارے میں بات کرنا یہ اللہ کرنے والی بات نہیں ہے. جاؤ اٹھو اور کوشش کرو. تو اس بات کو یہ نوجوان کو سمجھ آ گئی ہے یہ بات. تو انہوں نے جنت پاکستان کا کارڈ بنایا ہے. اس کے پیچھے اپنا پہلے تو میرے سے بات کرتے ہیں میں کلیریفائی کرتا ہوں کہ بیٹا آپ کو یہ کانسٹیٹیوشن میں پتا ہے نا کہ آپ کی جان اور آپ کا مال everything now belongs to the state once you get elected. Absolutely جی. So once he signs on that and confers that he gets the membership to تو ہم لوگ جتنے کینڈیڈیٹس جن کو ہم فائنلی فیلڈ کریں گے اور انشاءاللہ 342 سیٹوں سے آپ دیکھنا there will be a candidate فرام جنت پاکستان پارٹی. یہ پارٹی اور سب سے پہلی چیز جو ہم نے ختم کرنی ہے وہ پارٹی کا تصور. یہ اس الیکشن میں آپ کے 342 ممبر کھڑے ہو رہے ہیں. ایگزیکٹلی کوئی ایک جگہ نہیں ہے جہاں پر وی ول ناٹ فیلڈ اے کینڈیڈیٹ. اور جس انداز سے نوجوان میرے ساتھ رابطے میں ہیں دیر ول بی اے کینڈیڈیٹ فرام ایوری برانچ. اور یہ جنگل کی آگ کی طرح بات پھیل رہی ہے پاکستان میں. اٹ ہیز اسپریڈ بیونڈ مائی امیجنیشن. کس طریقے سے یہ بات بڑی ہے کیونکہ جب ایک طاقت اٹھتی ہے اور نوجوانوں نے دیکھ لیا یہ بڑا اچھا ہوا ہے. ایک پارٹی اٹھی پہلے اس کے بعد ایک اور پارٹی بڑا دھوم دھام سے اٹھتی ہے. جب دھوم دھام سے پارٹی اٹھتی ہے پاکستان کی پبلک بیوقوف نہیں ہے. وہ تھوڑے دیر کے بعد سوچتے ہیں کہ وچوں کی نکلیا
भाई इतना बड़ा जलसा आपने किया, विचों की निकलिया, मिलेगा क्या इससे? What is the promise? एक प्रैक्टिकल तो जब आपको ये चीज पता लगती है कि जी what is he promising, what are we going to get, जब आपको पता है कि there is nothing that you are going to get, nothing is going to change, जैसे ओबामा ने नारा लगाया था चेंज का, वैसे चेंज का नारा लगाने से तो कुछ नहीं बदलता। हमने जिस इनकलाब की बात की है, अल अर्दो लिल्लाह के प्रिंसिपल पे तमाम जमीन इन वडेरों की, पाकिस्तान का एक एक इंच बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। किसी इंसान के पास कोई हक के मिल्कियत है ही नहीं, तो वो चीज खत्म करेंगे और हर सिटीजन को रजिस्टर करेंगे। हमारी पार्टी का ये जो स्लोगन है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दैट इज हाउ इस्लाम स्टार्टेड। ये इस्लाम का मुखड़ा, इस्लाम का स्लोगन है कि अल्लाह का कानून वो है जो रहमान है, वो जो माँ के रहम में बच्चे को रिस्क देता है। देखो उसमें कोई तफावत नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, हर एक के बच्चे को बराबर रिस्क देता है। इसका एक मुझे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपसे पूछना था कि इसका आपने कोई डेटाबेस या कुछ ऐसा अपना सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन या उसको मतलब आप प्रिपेयर कर रहे हैं ऑर्गेनाइज? जी मैं तो देखें जी, मैंने तो आपसे कहा कि मैं तो एक बंदिश की गया हूं, जैसे गुलदस्ते को बांधने वाला। मेरे पाकिस्तान में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं जो पार्टी के, जो एड हॉक प्रेसिडेंट हैं इस पार्टी के, इस तंजीम के, वो वहाँ पे हैं। अयाज खान नाम उनका नाम है, अयाज खान यूसुफजई। तो वो अयाज साहब वहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा हर शहर के अंदर देयर आर डिफरेंट इंडिविजुअल जिन्होंने अपना इस चीज को संभाला हुआ है। इसका कोई डेटाबेस है? ओ यस, बिल्कुल बिल्कुल, दे आर इंफॉर्मेशन बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जाता है। लेकिन सबसे खूबसूरत चीज ये है कि इसमें वो क्या किसी शायर का शेर है, एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन। एक एक करके जैसे तारे रोशन हुए हैं और जिस अंदाज से लोग आते गए हैं, जिस अंदाज से अफराद आए हैं, इट इज सो रिमार्केबल, इट इज सो रिमार्केबल। तो ये अफराद जिस तरीके से इसके अंदर यानी पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं, उन सब का डेटाबेस, उसमें फिर किसी को कंपटीशन नहीं है कि जी मैंने खड़ा होना है या मैंने लड़ना है। अस्साबिकून अल अव्वलून, कुरान का जो प्रिंसिपल है कि वो जो सबकत रखता हो दूसरों पर, यानी उसके अंदर टैलेंट्स और एबिलिटीज ज्यादा होंगी, वो ही इज द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, जो आदमी, ये नहीं कि जी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, ये नहीं, ही हु स्टैंड्स फर्स्ट, ही हु स्टैंड्स एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट या कैरेक्टर के एतबार से या बाकी एतबार से, उन अफराद को हम टिकट्स देंगे और दैट इज हाउ वी आर डूइंग एट दिस स्टेज। सो ये एक बेसिक प्रोसेस है और अल्लाह ने चाहा ये एक चीज है, ये आवाज दब नहीं सकती, कुरान की आवाज है। बड़े ताने और जो इंटरेस्टिंग तरीन ताने जो मैंने सुने हैं, जो मुझे सारी जिंदगी मैंने कभी ये बातें नहीं सुनी थी, वो मुझे सुनने में मिल रहे हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक जो चीज के इसका दिमाग खराब हो गया है, ये मजनून है। मैंने कुरान पढ़ा है, उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और मैं उनकी यानी उनके नौकरों की जूती के बराबर भी नहीं है हम लोग, लेकिन जो भी आदमी रिस्क की मसावी तकसीम का नाम लेकर नारा लगाकर उठा है, कुरान में मुख्तलिफ अंबिया का जिक्र है कि ये मजनून है, इसका दिमाग खराब हो गया है। वो कुरान में वो जो आयत है कि वमा अंता बेनेमत रब्बिका, कि तू अल्लाह की नेमतें हैं तेरे पर, तू मजनून नहीं है। तो ये कुरान ने एक जो बात कही अल्लाह की नेमतों का जिक्र करके, आज मजनून की और मेंटल इलनेस की जो डेफिनेशन है, चूंकि मेरा ताल्लुक साइकियाट्री से है और साइकियाट्री की फील्ड से है, मेंटल इलनेस की डेफिनेशन ये होती है कि वो आदमी इस काबिल नहीं रहता कि वो अपनी कफालत कर सके, डिपेंडेंट हो जाता है। कुरान ने जिक्र इसका 1400 साल पहले किया कि नेमतें हैं तेरे पे अल्लाह की। तो आप बताइए, अल्लाह तबारक ताला की जो नेमतें हैं मुझ पे और अल्लाह तबारक ताला की जो करम नवाजियां हैं, यानी मैं अपनी किस्मत के सितारों को झुक के देखता हूं। मैंने अल्लाह तबारक ताला ने इतना करम किया है मेरे पे। जी जी, एक और एतराज है आपकी पार्टी के ऊपर, जो लिबरल लोग, जिनको पाकिस्तान में या दुनिया में लिबरल लोग कहते हैं, जी जी जी, तो वो कहते हैं जी कि ये भी एक मौलवी साहब ही हैं। जिस तरह मौलवी साहब कुरान उठा के ले आते हैं और उनको कोई भी कुछ कह सकता है, इसी तरह इन्होंने कार्ड ऐसा बनाया है कि अब उस कार्ड को फेंक हो नहीं सकता। ये बात उनकी असल में
ہمارے جو ایک طبقہ ہے سر پاکستان میں، اس کو میں اسلامیات یافتہ طبقہ کہتا ہوں. یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے جو دینیات کے ماسٹر صاحب نے ان کو جیسے پڑھایا، اس کے بعد پڑھنے کے بعد وہ اسلام سے ایسی شدت سے متنفر ہوئے. منہ سے انہوں نے اظہار نہیں کیا، لیکن وہ جانتے ہیں کہ جی اسلام کوئی چیز نہیں، یہ بچرز تھے، ویگا بانڈز تھے، اسلامک اسٹیٹ جو تھی وہ کوئی اسٹیٹ نہیں تھی. ان لوگوں نے اسلام کی ہسٹری جو پڑھی ہے، اس ہسٹری میں ان کو بتایا یہ گیا کہ جی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایک دوسرے کا خون گلا کاٹنے والے نازی فیشسٹ لوگ تھے. اسلام کا جاگرفی انہوں نے نہیں دیکھی کہ یہ اتنی بڑی مملکت، اس میں سارے لوگ سارا دن مسواکیں نہیں کرتے رہتے تھے. یہ عورتیں جو تھیں ایک سپر پاور قائم رہنے کے لیے، ایک سپر پاور بننے کے لیے ایک کنٹری کتنی پروگریسو ہوگی. یہ تھا وہ پروگریسو اسلام جسے مطہرون کہا ہے قرآن نے. پروگریسو ترین قوم تھی اپنے عہد کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد جو تھا وہ کوئی ایسا پیریڈ نہیں کہ جی لوگ جو تھے وہ بھیڑوں کی کھالیں پہنے ہوئے پھر رہے تھے. یہ ایک بڑا ماڈرن زمانہ تھا جس میں یہ انقلاب آیا ہے. آرکیمیڈیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے، اس سے پہلے پائتھاگورس، یہ تمام اگر آپ صرف اس پیریڈ کی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ دیکھیں، یعنی آرکیمیڈیز 600 سال پہلے میٹلز کی اسپیسیفک گریوٹی کو جس طریقے سے اس نے ڈیفائن اور ڈسکرائب کیا ہے اور جو اس نے تھیورمز دیے ہیں، یہ 600 سال پہلے حضور سے اس دور کا. ہمارے تو جاہلوں نے جن بچوں کو پڑھایا یہ دیکھو نا جی کتنی جو غلط تعلیم دی گئی ہے اسلام کے بارے میں. ایک تعلیم تو یہ دی گئی کہ جی اس زمانے میں کاغذ تو تھا کوئی نہیں قرآن لکھنے کے بارے میں، تو جو تھا کسی نے ہرن کی جو کھال تھی اس پہ لکھنا شروع کر دیا. اب کوئی آپ پوچھیں کہ اس تھیوری کو آپ دیکھ لیں کتنے ہرن ماریں گے آپ، اس کی کتنی کھالیں جمع کریں گے کہ جی پیپر اس زمانے میں ایجاد نہیں ہوگا تھا. حالانکہ پیپر جو ہے وہ تو فرعون جو ہے 3000 سال پہلے حضور کے اس زمانے کے پتوں کے اوپر یہ لکھی جائے دیکھیں نا جی یہ غلط. وہ ایک اپنا جو سورہ رجم ہے وہ بکری کھا گئی تھی. وہ دیکھیں بچوں کو، نوجوانوں کو متنفر کرنے کے لیے اسلام سے کیا کیا چیزیں کی گئی ہیں. پھر نبی اکرم کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ امی تھے، ان پڑھ تھے. جی ساری قوم کو یہ چیز پڑھائی گئی. مجھے یاد ہے میں نے تھوڑے سے عرصے کے لیے اپنے بچے کو پاکستان میں اسکول میں ڈالا. میرا چھوٹا بیٹا، میرا بڑا بیٹا، تو وہ ایک دن آیا اسکول میں پہلی جماعت میں، اس میں حضور کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں لکھا تھا یہ جملہ: آپ کو بچپن میں ہی کھیل کود سے نفرت تھی، آپ ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں. میرا بچہ کہنے لگا ابو وہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، کھیل کود سے بھی نفرت تھی، تو بچپن میں کرتے کیا تھے؟ یعنی نہ پڑھتے تھے، نہ کوئی ہوم ورک ہے، نہ کوئی پڑھائی ہے، کھیل. تو ڈنڈے مار کے جس جنریشن کو اسلام سے بھگایا گیا ہے، ان کو وہ جاہلانہ تصورات جو تھے وہ دیے گئے. اب وہ بچے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی مولاناؤں کی جماعت ہے، حالانکہ اسلام میں یہی وہ چیز ہے جو میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو لعنت ہے آپ کے اوپر طالبانی مذہب کی، اور یہ جو لعنت آپ نے اپنے اوپر مسلط کر رکھی ہے میجیکل بلیفز کی، اس لعنت سے صرف اور صرف قرآن چھڑا سکتا ہے. اور ہم جنت پاکستان والے یہ ایجوکیشنل ریفارمز جو لائیں گے، اس میں مسلمان اپنی اس زبردست حسین ہسٹری کو پڑھیں گے، بجائے اس کے کہ یہ ہسٹری پڑھائی جائے بچوں کو کہ جی حضور کی وفات کے بعد جو تھے لوگوں نے ایک دوسرے کی داڑیاں پکڑ لیں. اس کے بعد یعنی یہ جو اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ جی داڑیاں پکڑ لیں، پھر ایک نے تلوار نکال لی، اس نے کہا میں خلیفہ بنوں گا. اس کے بعد ایک اور نے کہا نہیں عمر بنے گا. اس پہ ابو ذر غفاری آ گئے، انہوں نے کہا نہیں علی دا پہلا نمبر ہے. تو اس کے بعد دم مسکل اندر شروع ہوا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ایسی واہیات تاریخ. اس کے بعد تاریخ میں بتایا گیا کہ جی ایک جنگ صفین ہوئی، اس جنگ میں 60,000 صحابی جو تھے وہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے. اس کے بعد ایک جنگ جمل ہوئی، حضرت علی اور عائشہ کے درمیان میں جنگ شروع ہو گئی. عائشہ جو تھی اپنی اونٹنی میں بیٹھی آئی، حضرت علی نے کہا اس اونٹنی کی ٹانگ کاٹ دو. اونٹنی کی ٹانگ کاٹ دی. حضرت عائشہ جو تھی ان کی اونٹنی نیچے ایسے. آپ مجھے یہ بتائیں اتنا ٹرمائل اگر کسی ایک کارپوریشن میں بھی ہو تو وہ کارپوریشن سیکنڈ جنریشن تک نہیں چل سکتی. اور آپ اس اسلامک مملکت کو دیکھو، وہ جو میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر میں وہ ہسٹری کو ایکسپلین کرنے لگوں کہ اسلام کی ٹرو ہسٹری کیا ہے جس انداز سے، تو وہ تو
صدیاں لگیں گی. میرے پاس کوئی ٹائم مشین نہیں کہ اس گلوریس پیریڈ کی ہسٹری کو میں ڈسکرائب کر سکوں, لیکن انبیٹیبل اگر کوئی چیز ہے تو اسلام کی جغرافی ہے. اس کو وہ جو لینڈ مارکس آن دا سینڈز آف ٹائم وہ جو قوم چھوڑ کر گئی ہے, آپ دیکھیں جا کر کہ ود ان 50 years کتنی بڑی وہ سپر پاور ہے, 5 times bigger than the United States. اور جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اور پروگرس اس قوم نے کی ہے, ان لوگوں نے تو یہ تصور دیا کہ جی وہ اذانیں دے چھوڑتے تھے, پھر وہ نمازیں پڑھ چھوڑتے تھے. انٹرم پیریڈ میں وہ کیا کرتے تھے, مسجد میں بیٹھ کر جو تھے دعائے قنوت یاد کرتے تھے اور باقی دعائیں یاد کرتے تھے. اور اس کے بعد کیا کرتے تھے, مسواکیں جو تھے وہ گھڑتے رہتے تھے کہ جی آج شام یہ مسواک کرنی ہے. یعنی یہ تصور اس قوم کو اسلام کا جنہوں نے دیا ہے, اگر بچے متنفر ہیں اس اسلام سے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. کانسٹنٹلی ایک جنریشن کو 60-62 سال سے ہم اسی اسلام کی جو واحیات تاریخ جو لکھی گئی تھی, ان دشمنوں نے لکھی تھی, وہی ہم ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں. کہیں پہ ابابیلیں جو ہیں وہ کنکریاں پھینک رہی ہیں, بچہ کہتا ہے یار یہ کیا چیزیں پڑھا رہے ہو ہیں. کہیں پر ایک اور میجیکل, یعنی کوئی لسٹ ہی نہیں ہے بجائے اس کے کہ قرآن کی واضح تعلیم ان کے سامنے پڑھائی جاتی کہ یہ انقلاب کیا ہے. منشور بتایا, بڑا اچھا منشور لگا. آپ نے یوتھ کی آرگنائزیشن بتائی جو کہ بہت اچھی لگی, اور اللہ کرے اور مجھے پوری امید ہے کہ جس طرح آپ اٹھ رہے ہیں اور آپ نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں, یہ نظام آ کے رہے گا آپ کی قیادت میں. وہ پہلا سوال میرا جو تھا, جو کہ اقبال نے کہا تھا کہ رشی کے فاقوں سے نہ ٹوٹا برہمن کا تلسم, ایسا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. یہ جو غاصب گروپ ہے, جو سرمایہ دار, جو فوجی, یہ ملا اور یہ وڈیرے, اگر انہوں نے ریٹیلیٹ کیا, کیونکہ وہ ضرور کریں گے کیونکہ ان کا قبضہ جا رہا ہے, تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں جی, اس صورت میں اسی لیے 100 لیڈرز کے نام سے یہ مشن تیار کیا تھا. 8 آدمی اس وقت موجود ہیں کہ اگر میں قتل ہو جاؤں یا مر جاؤں تو دیر آر 8 سبسیکوینٹ پیپل, ان میں سے ایک لیڈرشپ سنبھالے گا. میں نے لیڈرز کو ٹرین کیا ہے, تو یہ ایک ایسی چیز نہیں. باقی رہ گیا یہ جھنڈا اور اس کا انتخاب. اس جھنڈے کو دیکھ کے دہشت پیدا ہو رہی ہے ان کے اندر, لرزاں ہیں, اس لیے کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا جھنڈا ہے. کوئی کہہ رہا ہے یہ فیشسٹوں کا جھنڈا ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ ہٹلر کا جھنڈا ہے, یہ تو آپ لوگ کمیونسٹوں کا جھنڈا. میں نے کہا نہیں, یہ رحمتوں کا جھنڈا ہے. لیکن وہی رحمتوں والے نبی نے کہا تھا اشد علی الکفار, کہ وہ لوگ, کفار کی ڈیفینیشن آپ کو پتا ہے نا قرآن کیا دیتا ہے, وہ لوگ جو کتاب اللہ کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے. وَلَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وہ لوگ جو کتاب اللہ کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے, رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق نہیں کرتے, انہی کو تو قرآن نے کافرون کہا ہے. تو یہ اشدہ, یہ جو سرمایہ دار, یہ جو پاکستان کے شیاطین ہیں جنہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے, وہ لرزاں ہیں اس جھنڈے سے. اور جس انداز سے یہ انٹرنیٹ کے اوپر وہ میرے خلاف اور باقی چیزیں کر رہے ہیں, ابھی تو اور بات آئے گی آگے کہ they'll try their best کہ whatever they can. لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ اس کو مجھے آپ مٹا لو گے لیکن قرآن کو آپ نہیں مٹا سکتے. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے, اور اب مسلمان جاگ گیا ہے. تو وہ جو ہماری ویب سائٹ جب کسی نے ڈسٹروائے کی تھی تو نائلہ نے مجھے ایک شعر سنایا, جلوہ گاہے وصال کی شمع وہ بجھا بھی اگر چکیں تو کیا, چاند کو گل کریں تو ہم جانیں. اس چاند کو, اس قرآن کو دنیا کی کوئی طاقت گل نہیں کر سکتی. ڈاکٹر صاحب بہت بہت مہربانی. آپ کی آخر میں یہی کہوں گا, اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو. شاباش, زندہ باد. اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں. شاباش شاباش. تھینک یو ویری مچ.